अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है हिजाब अस्कलम आमना खान। एपिसोड 16। वजदान, तुम्हारे चाचा जान ने फ़ातिमा के रिश्ते से इनकार कर दिया है। खाना खाने के दौरान माँ ने उसको बहुत अफसोस से कहा, जैसे उनका दिल टूटा हो। मगर अम्मी, उसने मुंह में जाने वाला निवाला अपने हाथ से प्लेट में रखा, जैसे वो अब कभी कुछ खा नहीं पाएगा, अब कुछ बोल नहीं पाएगा। उसने खाना वहीं छोड़ा, माँ से बात किए बगैर फ़ातिमा के कमरे में गया, जो मशीन पे कुछ बना रही थी और मुसलसल मशीन चला रही थी। आप ही? वो आया, उसके पास बैठ गया और सर को झुका लिया, जैसे कोई बच्चा ऐसे बैठा हो कि उसका चेहरा और उसकी आंखें कोई ना देख पाए, उसकी आंखों का दर्द कोई महसूस न कर सके। वो ऊंचा ऊंचा रोए और उसकी बहन के सिवा कोई उसको ना सुने, कोई उसको ना देखे। क्या हुआ है वजी? उसने मशीन को साइड पे रखा और उसके करीब बैठी। वजी, अब की बार उसकी बर्दाश्त की हद ने जवाब दे दिया था। उसने अपना सर बहन की गोद में रखा और बच्चों की तरह सिसकियाँ ले लेके रोने लगा, खुद को बहन की बर्बादी का जिम्मेदार समझने लगा। आप ही, मैं जीना नहीं चाहता, उसने रोते रोते बहन को कहा, और ना जाने उसने कितनी सिसकियों से आज अपने लिए मौत मांगी थी। वो जो बहन की गोद में सर रखे लेटा था, बहन ने फ़ौरन उसको ऊपर किया और आंखों में वहशत लिए ज़ोर से उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, जो ये कह रहा था, मैं जीना नहीं चाहता। आप ही, मारे, मुझे और मारे। उसने बहन के दोनों हाथ पकड़े और ज़ोर ज़ोर से अपने मुंह पे मारने लगा। आप ही, मैं ज़िम्मेदार हूँ आपकी बर्बादी का। उसने बहन की तरफ देखा, जो बिल्कुल निढाल बैठी थी। उसने तो आज तक उसे डांटा तक नहीं था, वो उसको मार कैसे सकती थी। उसकी आंखों से आंसू का सैलाब बहने लगा, जैसे उसके अंदर कुछ टूटा हो और उस टूटने से आंखों से एक एक करके किरचियाँ बाहर आ रही हों। वजी, तुम जीना नहीं चाहते? अपने माँ बाप का इकलौता बेटा जीना नहीं चाहता? हम 5 बहनों का इकलौता भाई जीना नहीं चाहता? वो बगैर उसकी तरफ देखे बोलती रही, जैसे उसकी इस बात ने उसको अंदर से तोड़ दिया हो। वजी, अब्बू की बात कौन है? हम बहनों का सहारा कोई है? हमारा इकलौता सहारा आज ये कह रहा है कि वो जीना नहीं चाहता। वजी, हम तो तुम्हें देख के जीते हैं, हमारी ज़िंदगी की वाहिद खुशी हो तुम, और तुम कहते हो मैं जीना नहीं चाहता। उसने रोते हुए कहा, जैसे रोते रोते उसके दिल में दर्द आता हो। वो बार बार खांसती और रोते हुए बोलती, नहीं आपी, मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। बहन को गले से लगाते हुए वो उसके आंसू साफ़ करने लगा, जिसकी अपनी आंखों में आंसू का एक समुंदर था। वो बहन को चूमने लगा, जो बिल्कुल बेहाल बैठी थी। आपी, मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं कहूँगा, बस मुझे आज माफ़ कर दें। बहन की गोद में फिर से सर रखते हुए वो माफ़ी मांगने लगा, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। वजी, जोड़े आसमान पे बनते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि चाचा जान के घर मेरा रिश्ता नहीं हुआ। वो रिश्ते नहीं कर रहे थे वजी, वो तो सौदा कर रहे थे। हमारी बेटी लो और अपनी दो। जहाँ सौदे होते हैं ना वजी, वहाँ रिश्ते नहीं होते। और ऐसे नहीं रोया करो। मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से। शादी करके जाती तो तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहती। वो उसके बालों में अपनी उंगलियाँ फेरते हुए कहने लगी। वो जो कुछ वक्त पहले एक आग में चल रहा था, उसको लगा किसी ने उस पर ठंडा पानी फेंका हो, उसको सुकून में ले लिया हो। उसकी आंखें बंद होने लगीं और सुकून से भरी नींद उस पर गालिबा करने लगी। वो आंखों पे बाजू रखे लेटी थी। उसने जो चेहरा अपनी आंखों में कैद किया था, वो उसकी आंखें बंद होते ही उसके सामने आने लगा। वो अब कभी आंखें नहीं खोलना चाहती थी, वो उसको देखना चाहती थी। उसका मुस्कुराता चेहरा, उसकी छोटी आंखें, उसके मुंह पे सजती दाढ़ी। उसने उसकी एक एक चीज़ को कैद किया था। वो आंखें बंद करती तो वो मुस्कुराता हुआ उसके सामने होता और उसके होठों पे मुस्कुराहट सज जाती। आज वो उसका भूल जाना नहीं मांग रही थी, आज वो उसको बस अपनी रूह में समो रही थी। उसको अपने दिल में, अपनी धड़कन में, अपने लहू में महसूस कर रही थी। उसके नाम के कहवे की खुशबू और जायका अपने मुंह में ला रही थी। उसने उस कहवे के बाद कुछ भी नहीं खाया था, खाना तो दूर की बात है, उसने तो कुछ पिया भी नहीं था। वो नहीं चाहती थी
اس کا وہ ذائقہ اور خوشبو اس کے منہ سے جائے۔ اللہ جی، یہ کیسا احساس ہے؟ مجھے کیوں لگتا ہے وہ میرے اندر ہے؟ میری روح کی جگہ وہ ہے، میرے آنکھوں میں کیوں اس کا چہرہ آتا ہے؟ وہ آنکھیں بند کیے اللہ سے باتیں کرنے لگی، اس کا چہرہ اپنی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس نے خود کو اللہ کے حوالے کیا تھا، اور جو اللہ کرتا ہے وہی بہتر ہے، وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ وہ لیٹی تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ موبائل کھولتے ہی اس کی نظر اس میسیج پہ پڑی، اس نام پہ پڑی۔ اس کے دل کو ایک سکون ملا، لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے موبائل اٹھایا، اپنے دل سے لگایا اور آنکھیں بند کی۔ اس کا چہرہ اس کے سامنے آیا، لبوں کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی، آنکھوں میں چمک اتری۔ السلام علیکم، بہت شکریہ چائے پہ آنے کے لیے۔ اس نے آج بھی بس 2 مصرعوں کا میسیج کیا تھا، وعلیکم السلام۔ آج اس کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ اسے جواب نہ دے۔ اس کے ہاتھوں نے خود بخود حرکت کی اور جواب اس کو ملا، جو کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس کے ایک جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں موبائل لیے کھڑکی کے پاس گئی، جدھر سے چاند نظر آ رہا تھا۔ اس کالی رات میں بھی چاند اپنے سرور میں چمک رہا تھا۔ اس کو لگا آج سے پہلے چاند اس قدر روشن نہیں ہوا تھا، اس قدر پر نور نہیں ہوا تھا، اس قدر نہیں چمکا تھا۔ آج چاند بھی خوش ہے کیونکہ میں خوش ہوں۔ اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑا اور اس کے اگلے میسیج کا انتظار کرنے لگی۔ وہ چھت پہ بیٹھا چاند کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اس پہ مسکرا رہا ہو۔ وہ اس ٹھنڈ میں بھی چھت پہ بیٹھا تھا، ہاتھ میں سگریٹ پکڑے، اس کو محسوس کر رہا تھا جس نے اس کو جواب دیا تھا، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ میرے خاطر آئی ادھر۔ اگلا میسیج دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ اس نے کھڑکی کھولی اور بارش کی ہلکی ہلکی بوندوں کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ شکریہ۔ وہ ہاتھ میں سگریٹ پکڑے اس سردی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس کو ضرورت سے زیادہ ہی آج لگ رہی تھی۔ اس نے اس کا میسیج دیکھا اور مسکرانے لگا، کین آئی کال یو؟ ایک بار پھر اس کو میسیج آیا۔ اس کو لگا جیسے اب وہ یہیں کھڑی رہ جائے گی۔ اس نے آنکھیں بند کی، اس کا مسکراتا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ اس کے دل نے ایک دم اس کو قبول کیا، جس کو وہ بھول جانا مانگتی تھی۔ اس نے آسمان پہ دیکھا، اس کے دل میں ڈر کی ایک لہر اٹھی، جیسے اللہ کو وہ ناراض کر رہی ہو، جیسے اللہ جی اسے ناراض ہو رہے ہوں۔ نہیں، میں آپ کو نہیں خفا کر سکتی، میں نہیں کروں گی ان سے بات، بس آپ دور نہ ہونا مجھ سے میرے خدا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے اس کا موبائل پھر سے بجنے لگا۔ اب کی بار ٹیون میسیج کے بجائے کال کی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا، آنکھوں میں بے چینی آنے لگی جیسے وہ ڈر رہی ہو۔ کال مسلسل آنے لگی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ کال ریسیو کی اور موبائل کان سے لگایا۔ اماں، آپ جاگ رہی ہیں ابھی تک؟ ابراہیم صاحب جب بھی گھر آتے تو سب سے پہلے اماں کے کمرے میں آتے تھے، ان کے سر کی مالش کرتے، ان کی ٹانگیں دباتے، دن بھر کی ساری باتیں ایک بچے کی طرح اپنی اماں کو بتاتے۔ یہ ان کے بچپن کا معمول تھا، جیسے وہ اپنی ماں کے ساتھ کرتے ویسے ہی ان کی اولاد ان کے ساتھ کرتی۔ باپ سے وہ بہت ڈرتے تھے تو ان کے اتنے قریب نہیں آتے تھے، مگر ماں تو ان کے لیے ایک سہیلی تھی جن کے ساتھ وہ اپنی ہر ایک بات کرتے تھے۔ تمہارے انتظار کر رہی تھی میں ابراہیم، تمہیں تو پتہ ہے جب تک تم گھر پہ نہیں آتے تو مجھے کدھر آتی ہے نیند۔ اماں، میں نے شہاب کو بتایا تھا نا آج میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا، اس نے آپ کو نہیں بتایا؟ اس نے تو مجھے بتایا تھا، مگر ماں کا دل ہے نا، جب تک اولاد گھر نہ آ جائے کیسے سکون سے سو سکتی ہے ماں؟ اماں، سو جایا کریں آپ، مجھے نہیں اچھا لگتا میری ماں یوں میرے لیے اتنی دیر تک جاگے۔ انہوں نے ماں کے پیروں کو دباتے ہوئے کہا، ابراہیم، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ انہوں نے کمرے کے پیچھے پڑے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائی اور تھوڑا اوپر ہو کے بیٹھی۔ جی اماں، بولے نا۔ ابراہیم، میں چاہتی ہوں تم اور فیروز آپس میں صلح کر لو۔ اماں، میں تو بھائی صاحب سے نہیں خفا، میں تو ان کو ویسے ہی دعا سلام کرتا ہوں، میں نے تو ایک دن بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی بھابھی صاحبہ کی کہی ہوئی کوئی بات ان کو بتائی۔ بے شک تم اسے نہیں خفا ہو ابراہیم، مگر اس کی اولاد سے تو ہو نا۔ جب ایک انسان کی اولاد سے آپ خفا ہو اور ماں باپ سے راضی ہوں تو ایسا بھی تو نہیں ہوتا نا۔ اماں، رجب اگر میرے بیٹے کے بارے میں بات کرتا
تو میں کب کا اس کو معاف کر دیتا، کیونکہ مردوں کی باتیں اور ہوتی ہیں۔ میرے بیٹے کسی بھی موقع پہ اس کو اس کی کہی ہوئی بات کا جواب دیتے، مگر اس نے بات میری بیٹی پہ کہی ہے، میری حیاؤ والی بیٹی پہ، اپنی بیٹی پہ کہی ہوئی وہ بات تو میں قبر میں جانے تک یاد رکھوں گا۔ اس کو کیا لگا تھا میری بیٹی یونیورسٹی جائے گی تو اس کے لیے اچھا رشتہ نہیں آئے گا، وہ انکار کرے گا تو میری بیٹی کو کوئی شادی کر کے نہیں لے جائے گا؟ اماں، میں تو بس زمینہ گل کی تعلیم تک رکا ہوں، ورنہ مان صحرا کے ایسے خاندان میں اس کی شادی کرواؤں گا کہ دنیا دیکھے۔ اماں، کل بھی مجھے واجد خان نے زری کے رشتے کا کہا۔ آپ کو پتہ ہے اس کا ایک نام ہے مان صحرا میں، اور بیٹا بھی لندن سے پڑھ کے آیا ہے۔ وہ تو میں زری کی تعلیم تک رکا ہوں۔ وہ دھیمے لہجے میں اور روانی سے بولتے رہے اور ماں چپ کر کے سنتی رہیں۔ ان کو پتہ تھا ابراہیم کو رجب کی کہی ہوئی بات کا بہت صدمہ ہے۔ ابراہیم فیروز آیا تھا آج، وہ پھر سے زری کا ہاتھ مانگ رہا تھا۔ اماں، آپ نے آج یہ بات کہہ دی، دوبارہ نہ کیجیے گا، یہ تو میری بیٹی ہے، رجب کو تو میں اپنے گھر کا کتے کا بچہ نہ دوں۔ اس نے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ ماں کو بہت آرام سے کہا، اور وہ سمجھ بھی گئیں۔ السلام علیکم۔ اس نے موبائل اپنے کان کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ اس کی آواز پہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اس کو پہلے تو یقین ہی نہیں آیا وہ وجدان حسین شاہ کی آواز سن رہی ہے۔ اس نے دوبارہ اس کو سلام کیا، جو موبائل کان کے ساتھ لگائے خاموش کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس نے جلدی سے سلام کا جواب دیا۔ اس کی آواز سن کے اس نے اپنی آنکھیں بند کی، لبوں نے الحمدللہ کہا اور ہاتھ کی انگلیوں سے سگریٹ نیچے گرا دی۔ سوئی نہیں ہے آپ؟ اس کو لگا آج وہ ہوا میں ہے، جیسے وہ اڑ رہی ہے، وہ آسمان میں اس چاند کے پاس بالکل پاس پہنچ گئی ہے۔ وہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو جاگ رہی تھی، دھڑکتے دل کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی، کتنے بجے سوتی ہیں آپ؟ وہ بات سے بات نکال رہا تھا، جیسے دونوں طرف سے کوئی چپ نہ ہو، کال بند نہ ہو۔ جلدی سو جاتی ہوں میں۔ وہ اس کے سحر میں اس کی باتوں کے آغوش میں لپٹی جا رہی تھی۔ وہ بھول گئی تھی وہ کون ہے، کیا ہے اور کیوں ایسے ایک نامحرم سے بات کر رہی ہے۔ اس کو تو محبت کا الف بھی نہیں پتا تھا، پھر یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ اب وہ اس کی باتوں میں جکڑی گئی تھی، اب وہ خود کو آزاد نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ مزید اس کی باتوں میں خود کو قید کرنا چاہتی تھی۔ ملکہ، کیا تم سے بھی کسی کی آواز میٹھی اور خوبصورت ہے؟ اس نے اس کی بات کے جواب میں اپنے دل میں سوچا، جس کا دل چاہتا تھا یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو، جن لمحوں میں اس کی ملکہ اس سے بات کر رہی ہے۔ ایک بات پوچھوں میں آپ سے؟ اب اس کو لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کر رہی ہے، اب اس کو ڈر نہیں لگ رہا تھا اس سے۔ جی پوچھے نا، اس نے اتنے پیار سے کہا کہ دوسری طرف یکدم خاموشی ہوئی، جیسے کوئی اس کے اس پیار کو محسوس کر رہا ہو۔ آپ مجھے اگنور کیوں کرتے ہیں؟ اس نے بچوں کی طرح معصومیت سے اس کو گلا کیا۔ دوسری طرف سے ایک لمبی خاموشی ہوئی۔ آپ کو کیوں لگتا ہے میں آپ کو اگنور کرتا ہوں؟ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے پوچھا، جیسے اس کی اس بات سے اس کے دل میں درد ہوا ہو، اس کا دل دکھا ہو۔ میں تمہیں اگنور کروں گا ملکہ؟ وجدان اپنی ملکہ کو اگنور کرے گا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ صبر سے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے ایسا ہی لگا، مجھے اگنور کرتے ہیں۔ آپ نے سب سے زیادہ ڈانٹا بھی مجھے تھا کلاس میں۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے اس سے شکایتیں کرنے لگی۔ آپ کو ڈانٹ کے خود بھی تو بہت بے چین رہا میں، آپ کو رلا کے خود بھی تو رویا ہوں میں۔ وہ اسے ایسی بات کرنے لگا جیسے بچوں سے کوئی لاڈ کر رہا ہو، ان کو پیار سے سمجھا رہا ہو اور خود بھی اس کی ان چھوٹی چھوٹی شکایتوں پہ مسکرا رہا ہو۔ آپ نے مجھے ڈانٹا تو ڈانٹا بھی کیوں؟ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے اس سے ضد کرنے لگی۔ اچھا نہ دیکھیں، میں کان پکڑتا ہوں نا، آئندہ نہیں ڈانٹوں گا میں آپ کو کبھی۔ اس نے ہنستے ہوئے ایک ہاتھ سے اپنا کان پکڑا۔ کوئی نہیں معاف کرتی میں آپ کو۔ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ اسی انداز میں اس سے لڑ رہی تھی، اس سے گلے کر رہی تھی۔ اچھا روئی تو نہیں نا؟ وہ جس کی اپنی آنکھیں بھیگ رہی تھیں اس کو چپ کروا رہا تھا۔
وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی، کبھی اسے شکوے کرتی، کبھی مسکرا دیتی اور کبھی شرما جاتی۔ اس نے باتیں کرتے ہوئے اپنی گھڑی دیکھی جس پہ 1 بج رہا تھا۔ اس کو بے اختیار اس لڑکی پہ ترس آیا جو اس کی خاطر جاگ رہی تھی، سوئی نہیں تھی۔ سو جائیں آپ اب، اس نے اسی پیار سے اس کو کہا جو اب کبھی سونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا۔ اتنی دیر باتیں کر رہی تھی میں، دل میں سوچتے ہوئے اس نے کہا، جی ٹھیک ہے، آپ بھی سو جائیں، خدا حافظ۔ سونا تو اب دونوں نے نصیبوں سے ہی تھا، مگر خدا حافظ کہنا بھی تو ضروری تھا۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ فضا نے اس کو مسلسل چپ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کا اتنا تو اندازہ ہو ہی گیا تھا، کچھ تو ہے جو اس کی زندگی میں بدلا ہے۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت ضدی ہو گئی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ ہو جاتی، جیسے اندر کوئی گہری ضرب لگی ہو جس کو وہ دکھانا نہیں چاہتی اور خود ہی برداشت کر رہی ہے۔ زری، کیا ہوا ہے؟ اس نے اس کا منہ اپنی طرف کیا اور ایک بار پھر اس سے پوچھا جو اپنی ہی سوچوں میں بے نیاز گم تھی۔ کچھ نہیں ہوا فضا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا اور آرام سے کہا، جیسے بہت دکھ ہو اس کو کہ وہ اس کی دوستی کا حق ادا نہ کر سکی۔ وہ تو پچھلے کچھ دنوں سے کسی بھی رشتے کا حق نہیں ادا کر رہی ہے۔ اس کو تو اس شخص کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا جس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ تم کسی کی وجہ سے ڈسٹرب ہو؟ فضا نے بھی ہار نہیں مانی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اس سے پوچھ کے رہے گی، شک تو اس کو بہت پہلے سے ہی تھا، مگر آج وہ اپنے شک کی تصدیق چاہتی تھی۔ کسی کی وجہ سے نہیں ڈسٹرب میں، اس نے اب کی بار جھنجھلاہٹ سے جواب دیا، جیسے تنگ ہو رہی ہو، چپ رہنا چاہتی ہو۔ وجدان سر کی وجہ سے ڈسٹرب ہو نا تم؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جس کی آنکھوں کا رنگ ایک دم بدلا، چہرے کی رنگت ایک دم سے زرد ہوئی، ہونٹوں پہ سفیدی آئی۔ اب وہ ہار گئی تھی، اب وہ چاہ کے بھی کچھ چھپا نہیں سکتی تھی۔ اس نے وجدان کے نام پہ نظریں جھکا لیں اور گراؤنڈ میں پڑے بینچ کے ساتھ ٹیک لگا کے پیچھے ہو کے بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھوں کے بند ہوتے ہی اس کے ہونٹ کانپنے لگے، آنکھوں کے کونوں سے قطرہ قطرہ آنسو گرنے لگے۔ فضا یہ سب کچھ بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کو ایک درد سا ہوا، اس نے پہلے کبھی اس کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے تو ایک انا پرست سرمینا کو دیکھا تھا۔ یہ ہاری ہوئی لڑکی کون تھی جو اس کے سامنے بیٹھی تھی؟ بات ہوتی ہے سر سے؟ اس نے اس کی بند آنکھوں کو کھولنے کا نہیں کہا تھا، اس کو چپ ہونے کا بھی نہیں بولا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ جب روتی ہے تو سب کچھ بتا دیتی ہے، وہ ہمیشہ درد میں ہی بولتی ہے۔ فضا کے سوال پہ اس نے ایسے ہی آنکھیں بند رکھی اور سر کو ہلا کے کہا، ہاں ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی، اس کو اتنے سالوں سے جانتی تھی۔ اس کو پتا تھا اگر وہ اس سے بات کر رہی ہے تو وہ خود سے ہاری ہے، وہ وجدان حسین شاہ سے ہاری ہے، ورنہ سرمینا جیسی لڑکی کسی نامحرم سے بات کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کالج میں مشہور تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی لڑکا نہیں ہے، پھر وہ کیسے ہار گئی؟ اس کو پتا تھا وہ اگر ہار گئی ہے تو اب اس کے لیے پلٹنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اب وہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ فضا، میں کیا کروں اب؟ اس نے اب کی بار اپنی چپ توڑی اور ایسی توڑی کہ جیسے آسمان بھی اس کو سننے لگا۔ وہ فضا کی گود میں سر رکھ کے اونچا اونچا رونے لگی۔ زری، ایسے نہیں روتے، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سب ٹھیک نہیں ہوگا فضا، سب ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، ایک نامحرم سے بات کی ہے، مگر میں کیا کروں؟ میرا دل میرے اختیار میں نہیں ہے، میں چاہتے ہوئے بھی خود کو نہیں روک سکتی۔ میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتی، مگر میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، میں ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی، مگر جب تک میں ان کو نہ دیکھوں مجھے ایک لمحے کو چین نہیں آتا، جیسے میرا دل کٹ رہا ہو۔ وہ اس کی گود میں لیٹے ہوئے اونچا اونچا رونے لگی، جیسے آج اعتراف کر رہی ہو اس بات کا جو اس نے خود کے سامنے بھی نہیں کہی۔ سری، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فضا نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر اس کو وہ پہلے بتا دیتی تو آج ایسے نہ رو رہی ہوتی۔ جب بندہ کسی مخلص دوست کے ساتھ بات کر لے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، آدھی پریشانی تو ایسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہ جو آج رو رہی تھی اس کے اندر تو ایک سمندر تھا
جس کو وہ آج اس کی گود میں بہا رہی تھی۔ آج کانفرنس ہے یونی میں سر وجدان کی، سر نے ہمیں بھی انوائٹ کیا ہے۔ سر کہہ رہے تھے ہم بھی ہو ادھر۔ مت سر نے کلاس میں آ کے سر کا پیغام دیا، یار ضرور چلیں گے۔ ہم کیا کریں گے ادھر، ایسے ہی بور ہونا ہے، ہمارا کیا کام ہوگا ادھر؟ میرے خیال سے تو چلتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی بات کر رہا تھا، اپنا اپنا پوائنٹ بتا رہا تھا۔ آدھے لوگ جانے کے لیے تیار تھے اور کچھ نہیں جانا چاہتے تھے۔ زرمینہ ہم جائیں گے، فضا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کے کندھے پہ سر رکھے آنکھیں بند کیے دنیا سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ نہیں فضا، ہم نہیں جا رہے۔ اس کی زبان نے اس کے دل کا ساتھ نہیں دیا اور اس نے انکار کر دیا۔ پکا نہیں جا رہے نا؟ فضا اس سے ایک بار پھر تصدیق چاہتی تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے موبائل کھولا اور میسیج دیکھا، آپ نے آنا ہے۔ موبائل کی اسکرین پر اس کا نام چمکنے لگا۔ میسیج دیکھتے ہی اس کا اب خود پر سے اختیار ختم ہو گیا۔ وہ اس کو کیسے انکار کر سکتی تھی؟ کیسے کہہ سکتی ہے اس نے نہیں آنا؟ اس نے تو ایک حکم صادر کیا تھا، وہ اسے کیسے انکار کر سکتی ہے؟ ہم چلیں گے فضا۔ اس نے موبائل کو اپنے بیگ میں رکھا، اپنا سر اوپر کیا اور چلنے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ بلیک جینز، سفید شرٹ اور بلیک کوٹ پہنے ہال کے باہر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جب بھی ان کو بلاتا تھا ان کا استقبال کرنے کے لیے خود باہر کھڑا ہوتا تھا۔ وہ دیکھو سر خود باہر کھڑے ہیں، مہانور نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سب نے نظر اٹھا کے اس کو دیکھا، جس نے شاید ان کو دیکھ لیا تھا اور دوسرے فلور سے نیچے اپنے مخصوص انداز میں بھاگتا بھاگتا آ رہا تھا۔ بہت دیر کر دیا آپ نے، جلدی آئیں اب۔ وہ ان کے پاس آ کے کھڑا ہوا، اس کو بغیر دیکھے مسکراتا ہوا سب کو کہہ رہا تھا، چلیں چلیں جلدی چلیں۔ وہ دوڑتا دوڑتا آگے جا رہا تھا جیسے بہت لیٹ ہو رہا ہو۔ اپنے ہاتھ پہ بندھی سفید گھڑی وہ بار بار دیکھ رہا تھا اور چلتا جا رہا تھا۔ اس کو بھاگنے کی عادت تھی اور وہ آہستہ چلا کرتی تھی۔ زری جلدی چلو، خان صاحب نے غائب ہی ہو جانا ہے ہم سے۔ فضا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جلدی جلدی چلنے لگی۔ ایسے ہی شودے ہیں، اس نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ان کو پیچھے چھوڑے بس دوڑ رہا تھا۔ کیا ہے؟ فضا اس کی اس بات پہ رکی جیسے اس کو اس کا مطلب نہ آتا ہو۔ شودے ہیں۔ اب کی بار وہ مسکرائی تھی جیسے اس کو اپنے ہی دیے ہوئے نام پہ ہنسی آئی ہو۔ شودے ہند کو میں شوخے کو کہتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے فضا کو بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ کانفرنس روم میں جاتے ہی اس نے ان سب کو اشارہ کیا، ادھر بیٹھ جائیں۔ وہ سب اس کی وجہ ہیں، بس اسی کی خاطر وہاں آئے تھے۔ ہائے سر کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا؟ وہاں پہ بیٹھتے ہی ملائکہ نے اس کو دیکھ کے کہا، جو ادھر ادھر سب سے باری باری مل رہا تھا۔ اس کی عادت تھی جہاں ذمہ داری اس کے سر ہوتی تھی وہ چین سے بیٹھتا نہیں تھا، ہر چیز کو خود دیکھتا تھا، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو یا پھر بڑی سے بڑی۔ تمہیں تو کچھ زیادہ ہی اچھے نہیں لگنے لگے سر؟ اس کے اس بات پہ ارم نے اس کو بہت غور سے دیکھا۔ اس نوک جھوک میں بس ایک ہی انسان چپ تھا، وہ اندر سے جل رہی تھی جیسے کوئی اس کے اندر آگ لگا رہا ہو اور اس کا سارا وجود جل رہا ہو۔ اس کو نفرت ہونے لگی تھی ان لڑکیوں سے جو اس کا نام بھی لیتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کا نام بھی لے، کوئی اس کو دیکھے بھی۔ وہ آج ان لڑکیوں سے جیلس ہو رہی تھی جن کو وہ منہ بھی نہیں لگاتی تھی، جن کے پاس بیٹھنا بھی اس کو توہین لگتی تھی۔ آج وہ ان سے حسد کر رہی تھی، اپنے ہی اندر لگائی ہوئی آگ میں خود کو جلا رہی تھی۔ اوکے جی، تو ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اور آپ کو اب تک کیسا لگ رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور فائنلی آج ان کی بات ہوئی کال پہ، اور دیکھتے ہیں چلے آگے کیسے ہوگی، کیونکہ وہ بات تو بہت چھوٹی سی تھی اور مجھے لگتا ہے شاید وہ ایسے کنفیس کر دیں، یا پھر چلے دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے۔ اور آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اب ہم آپ سے کل ملیں گے۔ خدا حافظ۔